बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सरफ़ का पीछे हमारा सबक चल रहा था कि मस्तर से 12 चीज़ें निकलती हैं, 6 फ़ेल 6 इसम। 6 फ़ेल माजी, मुज़ारे, नफ़ी ताकीद, नफ़ी जहद, अमर नहय, इनकी तारीफ़ात मुकम्मल हो गई। उसके बाद इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें तफ़सील, सिफ़त मुशब्बा, इनकी तारीफ़ात भी मुकम्मल था, समझ आ गया था। इसके साथ एक छोटा सा सवाल ये था कि जिस वक़्त तुमने अस्माए मुश्तक्कात का ज़िक्र किया है तो इसमें मुबालगा को ज़िक्र क्यों नहीं किया। उसकी वजह भी बता दी थी, चूँकि इसकी गर्दानें नहीं आती, मखसूस औज़ान हैं। उन औज़ान में से कोई लफ्ज़ होगा तो वो इसमें मुबालगा का सीगा कहलाएगा। ये इसमें मुबालगा के औज़ान भी आगे आ रहे हैं, ये बात आ गई समझ। अच्छा, अब उसके बाद इनकी तारीफ़ात के बाद अब चलेंगे किसकी तरफ, बिनाओं की तरफ। ठीक है, ये सारी बहस हो गई थी मुकम्मल याद। अब आगे चलें। सबसे पहले नंबर पर ये बात ज़हन में रखें कि माजी बनाने से पहले सीगों की अलामतें हमने याद करनी हैं। ठीक है, तो असल में सरफ़ की जो बुनियाद है वो सीगे पर है। सरफ़ की जो बुनियाद है सीगे पर है। अब अगर आपको सीगा आता है तो इसका मतलब है सरफ़ आती है। अगर सीगा नहीं आता, आप जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ लें तो समझ लें आपको सरफ़ नहीं आती। तो सीगा बुनियाद है। सबसे पहले नंबर पर यह बात ज़हन में रखें कि सरफ़ में 14 सीगे इस्तेमाल होते हैं। सरफ़ में 14 सीगे इस्तेमाल होते हैं। 6 गायब के, 6 हाजिर के, 2 मुतकल्लिम के। सरफ़ में 14 सीगे इस्तेमाल होते हैं। 6 गायब के, 6 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम। गायब किसको कहते हैं, जो मौजूद ना हो। हाजिर किसको कहते हैं, जो मौजूद हो। मुतकल्लिम किसको कहते हैं, बात करने वाले को कहते हैं। ये बात आ गई समझ में। सरफ़ में कुल 14 सीगे इस्तेमाल होते हैं। 6 गायब के, 6 हाजिर के और 2 मुतकल्लिम। गायब किसको कहते हैं, जो मौजूद ना हो। हाजिर किसको कहते हैं, जो मौजूद हो। मुतकल्लिम किसको कहते हैं, बात करने वाले को कहते हैं। 6 गायब के हैं। आगे फिर इनकी तकसीम यूँ है, उनमें से 3 मुज़क्कर गायब के और 3 मुअन्नस गायब के। 6 हाजिर के जो हैं उनमें से 3 मुज़क्कर हाजिर के और 3 मुअन्नस हाजिर के। 2 हैं मुतकल्लिम के, ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों को शामिल होते हैं। मुज़क्कर किसको कहते हैं, नर को कहते हैं। मुअन्नस किसको कहते हैं, मादा को कहते हैं। या यूँ भी ताबीर कर लेते हैं, मुज़क्कर आदमी को कहते हैं, मुअन्नस औरत को कहते हैं। जो मर्जी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, एक ही बात है। ये बात आगे समझ में पता चल जाएगा। इस सबक को दोहराएं फिर आगे चलते हैं। सरफ़ बिल्कुल चल अजीब समझ में पता चल जाएगा। सरफ़ में कुल 14 सीगे इस्तेमाल होते हैं। 6 गायब के, 6 हाजिर के, 2 मुतकल्लिम के। गायब जो मौजूद ना हो, हाजिर जो मौजूद हो, मुतकल्लिम बात करने वाले को कहते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में कि नहीं। अब जो 6 गायब के हैं उनकी फिर तकसीम है, 3 मुज़क्कर गायब के और 3 मुअन्नस गायब के। जो 6 हाजिर के उनमें से 3 मुज़क्कर हाजिर के और 3 मुअन्नस हाजिर। मुज़क्कर नर को कहते हैं, मुअन्नस मादा को कहते हैं। मुज़क्कर मर्द को कहते हैं, मुअन्नस औरत को कहते हैं। बात आ जी समझ। अब आगे चले। जब हमने सीगों के नाम दूसरा तकसीम पढ़ ली है, अब सीगों के नाम याद करने हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन सा सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गैब। दूसरे नंबर पे है तस्निया मुज़क्कर गैब और तीसरे नंबर पे है जमा मुज़क्कर गैब। ये कितने सीगे हो गए, 3। इनके नाम बोलें, जल्दी बोलें। तेज से बोले, जरा तेज से। आ जाएंगे, ये नाम याद हो जाएंगे। अब आगे 3 मुअन्नस गैब के, वाहिद मुअन्नस गैब, तस्निया मुअन्नस गैब, जमा मुअन्नस गैब। वाहिद मुअन्नस गैब, तस्निया मुअन्नस गैब, जमा मुअन्नस गैब। बोले 3 सीगे बोले। आ जाएंगे।
کتنے سی ہو گئے؟ اب 6 اکٹھے پڑھیں. واحد مذکر غیب، تثنیہ مذکر غیب، جمع مذکر غیب، واحد مؤنث غیب، تثنیہ مؤنث غیب، جمع مؤنث غیب. عجیب بس سمجھ میں پتہ چل جائے گا. آگے ہیں 6 حاضر کے. پہلے 3 مذکر حاضر کے. واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر. واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع. بولیں جلدی بولیں. جی یہ بات آگے سمجھ کتنے سی ہو گئے؟ اب 9 اکٹھے بولے. شاباش جلدی بولے. آگے 3 مؤنث حاضر کے. واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. دوبارہ بولیں. اب کتنے سی ہو گئے؟ 12 ہو گئے. اب 12 اکٹھے بولے جلدی بولے. عجیب بس. باقی کتنے بس کے؟ 2. واحد متکلم، جمع متکلم، واحد متکلم، جمع متکلم. بولے بولے. پھر دوبارہ بولیں جلدی بولیں. عجیب بس. اب 14 سی کے اکٹھے بولے. واحد متکلم جلدی بولے. عجیب اسم. اچھا یہ ایک فائدہ ذہن میں رکھ لیں، جو جمع متکلم ہے نا، اس کا ایک دوسرا نام متکلم مع الغیر بھی ہے. جمع متکلم کا دوسرا نام، یعنی کسی کتاب میں جمع متکلم کا لفظ لکھا ہوگا اور کسی میں متکلم مع الغیر کا لفظ لکھا ہوگا تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ایک ہی چیز کے یہ 2 نام ہیں. یہ بتا گی سمجھ میں. سیغوں کے نام یاد ہو گئے. اب اس کے بعد ہے سیغوں کی علامتیں. کیا عنوان آئے گا؟ ہیڈ لائن کیا آئے گی؟ ہیڈ لائن آئے گی سیغوں کی علامتیں. اب یہ بنیادی چیزیں ہیں، جب یہ یاد کریں گے تو پھر سیغے کی پہچان ہو جائے گی. اب سیغوں کی علامتیں سب سے پہلے ہم نے یاد کرنی ہے. پہلے نمبر پہ کون سا سیغہ آیا ہے؟ پھر دوبارہ بولیں. پھر دوبارہ بولیں. یہ دیکھیں نشانی دیکھیے، نیچے لکیر بنائی ہے اور اوپر کیا ہے؟ حرکت لگائی ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ واحد مذکر غیب کی علامت یہ ہے آخری حرف پر زبر ہوگی. واحد مذکر غیب کی علامت کیا ہے؟ واحد مذکر غیب کی علامت کیا ہے؟ یعنی لفظ کوئی مرضی آ جائے، اس لیے لفظ نہیں متعین کہ با کو نہیں لکھا، جیم کو نہیں لکھا، دال کو نہیں لکھا، کسی کو نہیں، لفظ کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن علامت کیا ہوگی؟ اس پر کیا آئے گی؟ زبر آئے گی. تو جس کلمے کے آخر میں آخری حرف پر زبر آ جائے تو وہ کون سا سیغہ ہوگا؟ آگے بات سمجھ. اب علامت یاد ہوگی. اب بتائیں زارا با کون سا سیغہ بنے گا؟ ناصارا، عالمہ، شاہدہ، قاتلہ، خراجہ، داخلہ، فارحہ، اسلمہ، اکرمہ. لو یہ آسان طریقہ ہے نا. اب یہ علامت یاد کر لیں تو آپ کو سیغہ بڑا آسانی سے سمجھ جائے گا. اس کے بعد کون سا سیغہ ہے؟ تثنیہ مذکر غیب. اس کی علامت کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ پہلے ایک لکیر ہے، اس کے اوپر حرکت لگائی ہے اور اس کے آخر میں الف لگا ہوئی. نظر آ رہا ہے نا جی؟ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تثنیہ مذکر غیب کی علامت یہ ہے آخر میں الف ماقبل مفتوح. آخر میں تثنیہ مذکر غیب کی علامت کیا ہے؟ پھر دوبارہ بولیں. پھر دوبارہ بولیں. چل جائے گا. اب واحد مذکر غیب کے اندر آخر پر زبر ہے، الف نہیں ہے، اور تثنیہ کے اندر زبر کے بعد الف بھی موجود ہے. اب ان کے پڑھنے میں بھی فرق آئے گا، علامت میں بھی فرق آئے گا. اگر ایک آدمی لفظ بولتا ہے زارا با، کون سا سیغہ بنے گا؟ اگر کو بول دیتا ہے زارا با ناصرا، ناصرا، قاتلہ، قاتلہ، عالمہ، عالمہ، شاہدہ، شاہدہ، عرفہ، عرفہ. یہ بات آگے سمجھ میں پتہ چل جائے گا. اب اس کے بعد کون سا سیغہ ہے؟ جلدی بولیں. پھر دوبارہ بولیں. یہ دیکھیں اب آخر میں واو لگائی ہے، واو کے اوپر جزم لگائی ہے، بعد میں الف موجود ہے اور اس سے پہلے جو حرکت حرف ہے اس پر کون سی حرکت ہے؟ ضمہ. اب اس کا مطلب ہوگا جمع مذکر غیب کی علامت یہ ہے آخر میں واو ساکن، ماقبل ضمہ اور آخر میں رسم خطی کا الف.
اصل جمع کی علامت کیا ہے؟ واو ساکن ماقبل ضمہ اور آخر میں رسم خطی کا الف، آخر میں رسم خطی کا الف۔ جمع مذکر غائب کی علامت کیا ہے؟ آخر میں ماقبل ضمہ اور آخر میں رسم خطی کا الف۔ آگے سمجھ۔ اب رسم خطی کا مطلب یہ ہوتا ہے، رسم کا معنی طریقہ، خط کا معنی خط لکھنا، یعنی یہ الف جو ہے لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسم خطی کا الف۔ یہ کیوں لکھتے ہیں اس کی وجہ آگے آ رہی ہے، بیان کروں گا کہ آیا یہ الف کیوں لکھا جاتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ بات آگے سمجھ میں۔ تو جمع مذکر غائب کی علامت کیا ہے؟ واو ساکن، عجیبہ سمجھ پتہ چل جائے گا۔ اب لفظ دیکھیے، زارابا کون سا سیگا بنے گا؟ زارابا، زارابو، ناسارا، ناسارا، ناسرو، قاتلو، قاتلا، قاتلا، قاتلو، قاتلا، خارجا، خارجا، خارجو، بات سمجھائیے۔ اب کتنے سیگے ہو گئے؟ واحد مذکر غائب کی علامت کیا پڑی ہے؟ تثنیہ مذکر غائب کی علامت کیا پڑی ہے؟ جمع مذکر غائب کی علامت کیا پڑی ہے؟ واو ساکن ماقبل ضمہ کے سیگے کی علامت ہے؟ الف ماقبل ضمہ کے سیگے کی علامت ہے؟ الف ماقبل ضمہ کے سیگے کی علامت ہے؟ شاباش، غلطی فوراً پکڑا کرے۔ میں نے آپ کو کہا تھا میں آمدن لفظ الٹے بولتا ہوں، بھی آپ کی توجہ ہے سبق کی طرف کی نہیں ہے۔ تو الف ماقبل فتح کے سیگے کی علامت ہے؟ آخری پر زبر کے سیگے کی علامت ہے؟ آخری پر زبر کے سیگے کی علامت ہے؟ واو ساکن ماقبل ضمہ کے سیگے کی علامت ہے؟ عجیبہ سمجھ میں پتہ چل جائے گا۔ آگے کون سا سیگا آیا ہے؟ ذرا جلدی بولیں، پھر دوبارہ بولیں۔ یہ دیکھیں، یہ لفظ دیکھیں، آخر میں تا لکھی ہے نا، اس کے اوپر ہے جزم، اس سے پہلے لکیر ہے، اس کے اوپر زبر لگا دی ہے۔ واحد مؤنث غائب کی علامت یہ ہے، آخر میں تا ساکن ماقبل زبر، آخر میں تا ساکن، واحد مؤنث غائب کی علامت کیا ہے؟ پھر دوبارہ بولیں، پھر دوبارہ بولیں، پھر دوبارہ بولیں، پھر دوبارہ بولیں۔ عجیب۔ اب زارا بت کون سا سیگا بنے گا؟ ناصرت، عالمت، قاتلت، شاہدت، پتہ چل جائے گا۔ اچھا پھر دوبارہ بولیں، قاتلہ کون سا سیگا بنے گا؟ قاتلا، قاتلو، قاتلت، ناصرت، ناصرو، ناصرا، ناصرا۔ اب ان کا پتہ چل جائے گا۔ اب واحد مذکر غائب کی علامت کیا پڑی ہے آپ نے؟ تثنیہ مذکر غائب کی علامت کیا پڑی ہے؟ جمع مذکر غائب کی علامت کیا پڑی ہے؟ واحد مؤنث غائب کی علامت کیا پڑی ہے؟ آخری پر زبر کے سیگے کی علامت ہے؟ الف ماقبل فتح کے سیگے کی علامت ہے؟ واو ساکن ماقبل ضمہ کے سیگے کی علامت ہے؟ تا ساکن کے سیگے کی علامت ہے؟ اب آگے کون سا سیگا آیا ہے؟ شاباش، پھر دوبارہ بولیں، پھر دوبارہ بولیں۔ یہ دیکھیں، آخر میں لکھا ہے تا الف تا، کیا لکھا ہوا ہے؟ آخر میں لکھا ہوا ہے تا الف تا، ماقبل حرف پر کون سی حرکت لگا؟ یہ زبر۔ اب اس کا مطلب ہوگا تثنیہ مؤنث غائب کی علامت یہ ہے، آخر میں تا الف تا اور ماقبل زبر، آخر میں تا الف تا ماقبل، پھر دوبارہ بولے تا الف تا ماقبل زبر، تا الف تا ماقبل زبر۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو کیا بن جائے گا لفظ؟ زارا بتا کون سا سیگا بنے گا؟ ناصراتا کون سا سیگا بنے گا؟ علیمتا کون سا؟ قاتلتا کون سا سیگا بنے گا؟ خارجو کون سا سیگا بنے گا؟ خارجت کون سا بنے گا؟ خارجا کون سا بنے گا؟ خارجتا کون سا بنے گا؟ داخلہ کون سا سیگا بنے گا؟ داخلو کون سا سیگا بنے گا؟ داخلت کون سا بنے گا؟ داخلتا کون سا سیگا بنے گا؟ آ جائے گا۔ اب آگے کون سا سیگا ہے؟ جمع مؤنث غائب۔ جمع مؤنث غائب کی علامت کیا ہے؟ یہ دیکھیں، آخر میں نون لکھا ہوا ہے اور پہلے پر زبر لگا دیے، مطلب کیا ہوگا؟ جزم لگا دیے۔ جمع مؤنث غائب کی علامت کیا ہوگی؟ آخر میں نون مفتو ماقبل ساکن، آخر میں نون مفتو ماقبل ساکن، آخر میں نون مفتو ماقبل۔ جمع مؤنث غائب کی علامت کیا پڑی ہے؟ پھر دوبارہ بولیں، پھر دوبارہ بولیں، پھر دوبارہ بولیں۔ یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ ضربنا کون سا سیگا بنے گا؟ نصرنا، علمنا، قتلنا، شہدنا، خرجنا، دخلنا، پتہ چل جائے گا۔ اب یہ 6 سیگوں کی علامتیں ہو گئی، اگر علامتیں یاد آ جائیں گی تو یہ سیگا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بات آگے سمجھیں؟ میرے خیال 6 سیگے کافی ہیں، ہاں جی کافی ہے۔ اب ذرا پھر ایک بار دوبارہ دوہرا لیں۔ آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ پہلے سیگوں کے نام پڑھے ہیں، سیگوں کے نام پڑھے ہیں، پھر اس کے بعد سیگوں کی علامتیں، سیگوں کی 6 علامتیں پڑھ لی ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا علم صرف، یاد رکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک علم ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک علم ہوتا ہے اور ایک عمل، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ تو جس طرح ظاہری علم کا پڑھنا ضروری ہے، باطنی کا پڑھنا بھی ضروری ہے، جس طرح ظاہر کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، باطن کو ٹھیک کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو آج میرا خیال ہے کہ آپ ایک سبق یاد رکھ لیں،
ایک سبق ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں ہر وقت باوضو رہا کریں. ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ کوشش. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وضو کے بڑے سارے فوائد ہیں وضو کے. مثلا ایک سادہ سا فائدہ بتاتا ہوں جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. فائدہ یہ ہے وضو کرنے کا، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جب وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جب ہاتھ دھوتا ہے نا تو ہاتھوں پہ جہاں جہاں پانی لگتا جاتا ہے ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کولی کرتا ہے، ناک پہ پانی ڈالتا ہے، چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، سارے اعضاء پہ جہاں جہاں یہ پانی لگتا جاتا ہے وہاں کے گناہ اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے. تو آپ اگر ہر وقت باوضو رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا ظاہر کے ساتھ ساتھ اندر بھی پاک ہوتا جائے گا، باتیں بھی پاک. جب گناہ ختم ہو جائیں گے تو ظاہر اندر پاک ہو جائے گا. ایک فائدہ. بات سمجھ آ رہی ہے کہ کیا آقا کریم نے فرمایا کہ جہاں جہاں وضو آدمی کرتا ہے تو جن جن اعضاء پر وضو کا پانی لگتا ہے وہاں کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک فائدہ. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام کل قیامت کے دن کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں بڑے آسان طریقے سے پہچان لوں گا. فرمایا تم نے دیکھا ایک آدمی اس کے ڈھیر سارے گھوڑے ہوں اور سارے کے سارے کالے ہوں، ان میں سے ایک گھوڑا ہو جس کی پیشانی سفید ہو، اب وہ مالک اپنی سفید پیشانی والا کالے گھوڑوں میں اس کا گھوڑا موجود ہو، پہچان لے گا کہ نہیں پہچان لے گا؟ پہچان لے گا. فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا میری امت کے چہرے جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا یہ چمکتے ہوں گے، تو اس چمک کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے پہچان لوں گا کہ یہ میرے غلام جا رہے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام آپ کی معرفت ہماری پہچان کیسے کریں گے؟ ویسے تو آپ کو علم ہے ہی ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مسئلہ بتایا جا رہا ہے. تو اب ہم اگر ہم ہر وقت باوضو رہیں گے، ایک تو فائدہ یہ ہوگا گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کل قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام ہماری معرفت آسانی سے فرما لیں گے. آگے بس تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ باوضو رہیں گے آپ کو سبق آسانی سے یاد ہو جائے گا، چونکہ پاکیزگی ہے نا، علم بھی نور ہے، علم بھی کیا ہے؟ نور ہے، اور وضو بھی کیا ہے؟ نور ہے. تو جب نور علی نور ہو جائے گا تو پھر ایسی صورت میں علم بھی بڑی آسانی سے آ جائے گا. حضور تاجدار گولڑا سرکار پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے شہزادے قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تو جہاں پیر مہر علی شاہ صاحب قدم رکھتے تھے وہاں بابو جی بھی قدم رکھ دیتے تھے. تو تاجدار گولڑا سرکار نے پیچھے دیکھا، کہا بابو جی کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور میں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی جہاں آپ قدم لگاتے ہیں میں وہاں قدم لگاتا ہوں. آپ نے فرمایا نقش قدم یہ نہیں ہے، فرمایا اگر میرے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہو تو پھر ہر وقت باوضو رہا کرو. ہر وقت کیا کرو؟ باوضو رہا کرو. آپ تو طالب علم ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے ہر وقت باوضو رہنا چاہیے. اور بالخصوص جب آپ سبق پڑھتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، سبق دہراتے ہیں، اس وقت آپ کو مستقلاً باوضو ہونا چاہیے. پھر دیکھ لینا اس سے سبق بھی یاد ہو جاتا ہے اور بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا پھر بندہ نیکی کی طرف بھی زیادہ مائل ہو جاتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب اس کا مطلب ہوگا کہ صرف کے ساتھ روحانیت کا جو پہلا سبق ہے وہ ہمارا آج کیا ہے؟ وہ طہارت، نظافت اور پاکیزگی کا سبق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی پنجنامہ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، پنجنامہ میں آپ نے کیا لکھا تھا؟ تم اپنے ظاہر کو ٹھیک کرو اللہ تمہارے باطن کو بھی ٹھیک کر دے گا. تم اپنے ظاہر کو ٹھیک کرو اللہ تمہارے باطن کو بھی ٹھیک کر دے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شروع کریں گے تو فوری سارا کچھ ہو جائے گا، اس کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے، کچھ وقت کی ضرورت ہے. بزرگوں نے طریقہ بتایا کہ تم ظاہر ٹھیک کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہارا باطن بھی ٹھیک کر دے گا. یہ بات آگے سمجھ میں؟ تو اس سبق کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. کوشش کریں ہر وقت ہم کیا کریں؟ باوضو رہنا چاہیے. آگے سمجھ. ویسے ایک حدیث پاک میں بھی الطہور شطر الایمان، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ طہارت جو ہے، پاکیزگی جو ہے، یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے طہارت کے اندر. آدھا ایمان ہے کس کے اندر ہے؟ طہارت کے اندر. تو آج ہمارے علم کے اندر برکتیں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے استاد سے شکایت کی، میں سبق پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں. آپ نے فرمایا گناہ چھوڑ دو. اب ان کے تو گناہ نہیں تھے، سمجھانا ہمیں مقصود تھا، گناہ چھوڑ دو، کیونکہ آپ نے فرمایا العلم نور واللہ لا یعطی للمعاصی، علم نور ہے اللہ تعالیٰ گناہ گار کو نہیں عطا کرتا. تم گناہ چھوڑ دو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں علم عطا فرما دے گا. جب ہم وضو کریں گے تو جو گناہ کیے ہیں اللہ وہ بھی مٹا دے گا. جب اللہ ان کو مٹا دے گا پھر ہمارا برتن صاف ہو جائے گا. جب برتن صاف ہو جائے گا تو اس میں نور بھی آ جائے گا. کبھی میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، پرانے زمانے سے مائیں ہوندی ہے نا ریڑھ کا ریڑھ دیاں یاد ہے تو نو ہن تک خیر ساری کمپنی والے دوست لے گئے نا،
निरी बीमारी आ गई, नस्लें बीमारियां, ये कंपनियां खत्म कर दे, दूध खालिस आ जाए, कसम से कहता आदि बीमारी खत्म हो जाएगी। ये जितनी भी नस्लें या जो भी कंपनी है, ये सारी की सारी बीमारी क्या करते हैं, दूध के अंदर पाउडर डालती हैं और क्या क्या चीजें डालती हैं, आप सोच के बड़े हैरान होंगे। ये निरी बीमारी तकसीम कर रहे। फिर गवर्नमेंट कहती है कि सेहत ठीक नहीं होती, सेहत कैसे ठीक होगी, ये सारा काम तो बीमारियों का खुद खिला रहे हैं। तो बहरहाल तो उस वक्त जो पुराने जमाने की माई होंगी ना, भावे अनपढ़ भी होंगी, जब तक वो चाटी धोंदी नहीं है ना तो दूध पा के जाग नहीं लाती है। उसको पता है कि अगर बर्तन साफ नहीं है, उसमें दूध डालूंगी तो मेरा दूध खट्टा हो जाएगा और ये जमेगा नहीं, इससे मक्खन नहीं निकलेगा। तो जब एक आम औरत को ये पता है कि दूध को जाग लगाने के लिए बर्तन को पाक करना जरूरी है, तो अल्लाह ताला पलीद बर्तन में इल्म कैसे रख देगा। ये इल्म भी अल्लाह तब रखता है जब इस बर्तन को हम पाक करेंगे। जब ये दिल का बर्तन पाक हो जाएगा, फिर इल्म का नूर भी इसके अंदर आ जाएगा। ये बुनियादी सबक है इल्म का। इल्म के साथ साथ तहारत भी जरूरी है, जाहिर की भी और बातिन की भी। ये बता गई समझ में? कोई बात ना समझ आई हो, कोई सवाल ज़हन में तो आप पूछ सकते हैं। आजे जी पूछे। काफरू में है, का लिखा हुआ है, चेक करके देख लें जी। मैं ये आगे मैंने आपको कहा, जब बताएंगे ना सवाल आएगा रस्म खती का अलिफ क्यों आता है, इसकी वजह भी बयान करूंगा। कुरान मुकद्दस में 2 मकाम ऐसे मुझे मिले हैं कि जहां जमा का सीगा है वहां रस्म खती का अलिफ नहीं है, और 2 मकाम ऐसे हैं जहां सीगा वाहिद का वहां अलिफ भी मौजूद है। ठीक है, जैसे कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू, सीगा वाहिद का है, यहां रस्म खती का जमा का अलिफ मौजूद है। ठीक है, आगे ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु बबाऊ, सीगा जमा का है, यहां रस्म खती का अलिफ नहीं है। बात आ गई। बेबाऊ का लफ्ज़ ये 2 मकाम पे आया है, एक पहले पारे में आया, उसके अंदर भी इसके आखिर में रस्म खती का अलिफ नहीं है, और एक चौथे पारे में आया, वहां भी यतलू भी पहले पारे में भी आया, दूसरे पारे में भी आया है। बात आ गई समझ में? तो माने ये इंशाल्लाह जब ये बताऊंगा कि पहले रस्म खती का अलिफ आता क्यों है, फिर उसके बाद ये वजह बयान करूंगा इंशाल्लाह अज़ीज़ कि यहाँ वाहिद है आ क्यों गया, यहाँ जमा है तो क्यों नहीं आया। ये बता आगे आ रहा है सबक आ रहा है। आ जाएगा बात समझ में? मैंने इसका कहा था इसको आगे छोड़ दे, ये इल्म सीगे का सवाल है, वहाँ आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आप लोग कहते हैं इब्तदा है ना, इब्तदा में आसान आसान बातें, जैसे आगे चलेंगे फिर मुश्किल मुश्किल सवाल भी साथ साथ आते जाएंगे जी। जैसे अभी ये बताएं, ये भी आगे आ रहा है इंशाल्लाह। ये सवाल आगे आ रहे हैं सारे सारे, आ जाएंगे जी। जी हो गया सबक।